बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदलिया पर दबाव का ज़िक्र हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नारवा दबाव डाला जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन इस पर वावेला ढोला ग्रुप मचा रहा है। और ढोला ग्रुप ने क्या दुर्फुनतनी छोड़ी है और क्या ये वो गरीब दलीलें दी जा रही है, इसका ज़िक्र होगा। और फिर इन जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई बढ़ने के कितने इम्कानात हैं। और फिर ये भी कि अगर यही जज ख़ुद ईमानदारी से कहिए कि अगर यही जज जो यहाँ ज़ेर बहस है किसी और मुल्क में होते तो क्या ये जज होते या जेलों के कैदी होते। फिर साबिक़ सदर उलवी को ख़ारिश का लाइलाज मर्ज़ हो गया है, अब इसका इलाज कुछ करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारे मेन मौज़ूआत हैं। सर फ़हरिस्त मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ख़बरें तशवीशनाक किस्म की मिल रही हैं कि पीटीआई ने टीटीपी के साथ मिलकर कुछ शैतानी मनसूबा बनाया है मुहर्रम के दौरान। पंजाब में तो इनका बस ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन पिंडी चूँकि पख्तूनख्वा सूबे के करीब है इसलिए वहाँ ज़्यादा एहतियात की जा रही है, वहाँ कुछ ख़तरात हो सकते हैं। और इंतज़ामात अगरचे बहुत अच्छे हैं और उम्मीद यही है कि पिंडी समेत पूरे पाकिस्तान में खैरियत रहेगी इस पूरे आशूरे के दौरान। लेकिन इनके जो इरादे हैं उनसे पता चलता है, जो तफसीलात मिली हैं कुछ ज़राए से, वो ये हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान, कुर्रम एजेंसी जो मुल्क का इलाका है ग़ालिबन, और फिर डेरा इस्माइल ख़ान, यहाँ पीटीआई और टीटीपी ने कुछ शरपसंदी की प्लानिंग कर रखी है, जिसको वो बाद में जोड़ देंगे कि ये रियासत पाकिस्तान के इदारों की साजिश है, कुछ इस तरह की बात। और इनके अहदाफ में रावलपिंडी शहर भी शामिल है। चुनांचे इतलात ये हैं कि रावलपिंडी में चौकसी मामूल से ज़्यादा कर दी गई है। पीटीआई के भारत से राब्ते हैं और टीटीपी इसका जो बाजुए शमशीर जन है उसके भी भारत से राब्ते हैं। बल्कि इतलात तो ये भी हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान में जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद साबिक़ मिलिटेंट, ज़ाहिर है वो जिहाद कश्मीर को तो ख़त्म हुए अरसा गुजर गया, अब जिहाद कश्मीर में हिस्सा लेने वाले लोग जो ज़िंदा बच गए थे वो पाकिस्तान में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया और पाकिस्तानी एजेंसियों ने सुराग लगाया तो पता चला कि ये कत्ल रा की हिदायत पर हुए, लेकिन ऑपरेटर जो थे एक आध को छोड़कर बाकी सारे के सारे ऑपरेटर जो थे वो टीटीपी के थे, यानी पीटीआई के थे। तो इस जमात से कुछ भी उम्मीद की रखी जा सकती है, किसी भी बड़े बुरे कारनामे की उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन उम्मीद है कि मुहर्रम के हवाले से इन्होंने जो प्लान बनाया है वो मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार होगा। नाज़रीन, 4 जजों के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जज ऐसे हैं जो जद में हैं, अपनी ही बदअमालियों की मुकाफ़ात अमल का शिकार हैं, और इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो इन लोगों के कारनामे जो हैं वो उस तफसीलात के साथ सामने आ गए हैं और इसके अलावा मज़ीद कुछ तफसीलात भी आने वाली हैं। लेकिन सहाफ़ियों का एक ढोला ग्रुप है, वो इतना ज़्यादा वावेला मचा रहा है और हर बे बात पर काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक मुहिम जू बनकर उन पर हमलावर हो गया है और हर बात में काजी साहब को रगेदा जा रहा है। सबसे ज़्यादा काजी साहब पर जो इनका इल्ज़ाम है और जो गुस्सा है वो ये है कि इन्होंने इमरान खान से बल्ले का निशान छीन कर बड़ा जुल्म किया और बड़ी नाइंसाफ़ी की। ये स्टेटमेंट जो है ये बददियानती और बेईमानी की बदतरीन मिसाल है, इसलिए कि बल्ला काजी फ़ाइज़ ईसा ने नहीं छीना, बल्ला छीना था पेशावर हाई कोर्ट ने, और उस वक्त छीना था जब वो बच्चा इबलीस जस्टिस इब्राहिम इसका चीफ जस्टिस था। और पेशावर हाई कोर्ट को पीटीआई अपनी हाई कोर्ट करार देती थी और ज़रताज गुल की मिल्कियत करार देती थी। तो ज़रताज गुल से पूछा जाए कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान क्यों छीना। काजी फ़ाइज़ ईसा ने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील रद्द की थी, आज खुद कोई फ़ैसला बल्ला छीनने का नहीं दिया था। एक तो ये बेईमानी है खुली खुली कि पेशावर हाई कोर्ट का अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म पेशावर हाई कोर्ट ने किया, जो इनका अपना इदारा था, इनकी अपनी अदालत थी। और इसके अलावा ये ग्रुप जो है ये हर वाक़े का ज़िम्मेदार काजी फ़ाइज़ ईसा को करार दे रहा है। इनका बस चले तो ये एक इस बारे में भी तज्ज़िया पेश कर दें, प्रोग्राम कर डालें कि 1971 में पलटन मैदान में हथियार डालने वाला नियाज़ी नहीं था बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा था, जिसने हथियार डालकर मशरक़ी पाकिस्तान को भारत के हवाले कर दिया। और इनका बस चले तो ये जलियांवाला के कत्लेआम का ज़िम्मेदार भी काजी फ़ाइज़ ईसा को करार दे दे।
اور یہ ڈھولا گروپ ہے کون؟ 5-6 ڈھولے ہیں ان میں، ایک متی ہے، ایک اسد ہے، ایک وہ ثاقب نثار یا اس طرح کا کوئی نام ہے، اس طرح ایک عادل نام کا کوئی لڑکا ہے، اسی طرح حسنات ملک ہے، اور پھر ایک اور ہے اسی طرح کا، مجھے اب نام یاد نہیں آ رہے، 6-7 ہیں، 6-7 آدمی ہیں، ایک ثاقب بشیر ہے۔ تو یہ 6-7 افراد ہر پروگرام قاضی فائز عیسیٰ کی مذمت سے ان پر تبرہ بھیجنے سے شروع کرتے ہیں اور ان پر تبرہ بھیج کر یہ ختم کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کے کمرے میں مچھر آ جائے، خاص طور پر وہ جو حسنات ملک صاحب ہیں، تو حسنات ملک صاحب کا فکرہ کچھ یوں ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے میرے کمرے میں مچھر بھیج کر اپنی شایان شان حرکت نہیں کی، یہ اوچھی حرکت ہے، یہ اوچھا وار ہے، قاضی صاحب کو اس طرح کی ہتھ کنڈے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے وہ تجزیے کرتے ہیں، لیکن خیر ان کی جو نئی دورفنتنی ہے اس ڈھولا گروپ کی، 6-7 ڈھولے ہیں، تو نئی درفنتنی یہ ہے کہ وہ جو پکڑا گیا ہے جسٹس جہانگیری جعلی ڈگری پر، تو درفنتنی یہ چھوڑی گئی ہے کہ یہ فوج نے ڈگریوں میں ٹیمپرنگ کی ہے۔ اب ہم ان کو عقل کا اندھا تو نہیں کہہ سکتے، ان کو ٹڈوں بے ایمانی کہہ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بے ایمانی کا سٹیٹمنٹ دینا، فوج کس طرح ٹیمپرنگ کر سکتی ہے؟ کراچی یونیورسٹی کا سرکاری نوٹیفیکیشن ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس جو ڈگری جعلی ہے، اور یہ جس کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کالج کے زیر اہتمام اس نے یونیورسٹی سے امتحان پاس کیا بقول اس کے، تو اس اسلامیہ کالج نے بھی اپنا سرکاری بیان جاری کر دیا ہے کہ اس نام کا، یعنی جہانگیری نام کا، جو بھی اس کا نام ہے، مجھے تو اس کا پورا نام بھی یاد نہیں رہتا، اکرم جہانگیری ہے کہ طارق جہانگیری، کچھ اس طرح کا کوئی نام ہے، اس نام کا کوئی طالب علم اسلامیہ کالج میں کبھی زیر تعلیم رہا ہی نہیں ہے، کم سے کم اس سیشن میں تو نہیں رہا جس سیشن کا یہ دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی ایک فراڈ وہاں اسلامیہ کالج میں کیا اور دوسرا فراڈ کراچی یونیورسٹی کے امتحانی نتیجے میں کیا، اور اس کے علاوہ اب تو بہت کچھ اس کے بارے میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ وہ ذوالفقار والا کنیکشن ہے، پھر اس کے علاوہ ایک خاص، یعنی مذہب کی بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ ایک خاص حوالہ ہے، اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اخلاقی ایک کردار کے حوالے سے اس کی کہانیاں باہر آ رہی ہیں۔ تو یہ ڈھولا گروپ تو بڑے آرام سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ فوج کروا رہی ہے، تو فوج نے کیسے ٹیمپرنگ کی یہ بھی بتا دیں، اور اصلی ڈگری جو ہے وہ یہ لے آئیں۔ اگر اسلامیہ کالج کا یہ دعویٰ فوج نے کروایا ہے کہ یہ جہانگیری نام کا کوئی آدمی اسلامیہ کالج کراچی میں زیر تعلیم نہیں رہا، تو یہ اس سے جہانگیری سے لے لے، اسلامیہ کالج میں داخلے کا سرٹیفکیٹ، وہ ظاہر داخلہ فیس جمع کرائی ہوگی، اس کا کوئی رول نمبر ملا ہوگا، کلاس اس کو الاٹ ہوئی ہوگی، وہ سارا ریکارڈ اس کے پاس ہوگا، تو وہ یہ ڈھولا گروپ لے آئے ان سے لے کر اور پیش کر دے اپنی ویڈیو پروگراموں میں، یہ دیکھو اسلامیہ کالج کا اصل ریکارڈ تو ہمارے پاس ہے۔ اسلامیہ کالج کی جو سرکاری بیان ہے یہ تو فوج نے بنایا گیا، آئی ایس پی آر نے جاری کیا ہے، اور یہ جو کراچی یونیورسٹی کا سرکاری نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی آئی ایس پی آر نے بنایا، اصل نوٹیفیکیشن ہمارے پاس ہے، یہ دکھا دے اس کو۔ دوسرا جو جج زیر مکافات عمل ہے اس کا نام ہے جسٹس بابر ستار۔ بابر ستار پر وہ سرکاری ادارے کے ڈائریکٹر محمد ایوب نے الزام لگایا، اور اس الزام کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کرائی ہے کہ جناب اس نے ایسے مکانات ان لوگوں نے اور باب طاہر کے ساتھ مل کر، اور وہ دوسرا جو ہے خفیہ ایجنسیوں پر جس نے گولہ باری کی تھی، کیا نام تھا اس کا، وہ تینوں ججوں نے مل کر دباؤ ڈالا، دھمکیاں دیں، قانونی کارروائی کا انتباہ کیا، اور ناجائز طور پر وفاقی حکومت کے جو ایک کلاس کے جو مکانات ہیں، بڑے لگژری قسم کے مکانات، وہ اپنے نام رہائش گاہیں اپنے نام الاٹ کرائیں، جبکہ یہ ان کا استحقاق نہیں تھا کیونکہ وہ وفاقی ملازمین کے لیے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی دائرے میں نہیں آتی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ خلاف قانون ہے، تو انہوں نے دباؤ ڈالا اور دھمکیاں دی۔ اب یہ اتنا بڑا پہاڑ جتنا مس کنڈکٹ ہے، دنیا کے کسی ملک میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ برٹن ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے ترکی ہو، کوئی جج اس طرح کا مس کنڈکٹ کر کے اپنی کرسی پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی فائز نہیں رہ سکتا۔ بلکہ ان ملکوں میں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کی دوہری شہریت یا امریکی گرین کارڈ ہولڈر یا اس بات کو چھپانے اور اس پر جس طرح کے جھوٹ بولے گئے
کہ مثلا اطہر بن اللہ نے کہا کہ یہ تو میری منظوری سے ہوا ہے، لیکن جب ان سے ریکارڈ مانگا گیا تو وہ بات ہی گول کر گئے، یعنی کہ ریکارڈ میں یہ بات نہیں تھی۔ کوئی گرین کارڈ ہولڈر پکڑا جائے، اس کے گرین کارڈ کا انکشاف ہو تو وہ جج نہیں رہ سکتا 1 منٹ کے لیے بھی۔ لیکن پاکستان میں لوگ نہ صرف یہ اس اپنے عہدے پر براجمان ہیں، بلکہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو توہین عدالت کے الزام میں، توہین عدالت کے ہتھوڑے سے ان کا سر کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو پاکستان میں قانون کی حالت ہے۔ وہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ پاکستان میں نہ رول آف لا ہے نہ رول آف لا ہے، یہاں ہتھوڑے کا زور چلتا ہے، چاہے وہ جج کے پاس ہو، چاہے وہ کسی قبضہ گروپ کے پاس ہو، چاہے وہ کسی بیوروکریٹ کے پاس ہو، یہاں ہتھوڑے کا رول ہے اور ہتھوڑے کا ہی رول ہے۔ اب یہ بھی ایک ریکارڈ قائم ہوا کہ وہ جسٹس گھیبا جو ہے، جس کی بیٹی نے 2 افراد قتل کر دیے، تو اس کے لواحقین مظاہرے کر رہے ہیں اور ان مظاہروں میں جسٹس گھیبا کا پتلا نظر آتش کیا گیا ہے۔ اب میری معلومات جہاں تک میری یادداشت ہے، دنیا میں آج تک کسی حاضر سروس جسٹس کا پتلا نظر آتش نہیں کیا گیا۔ تو جسٹس گھیبا نے یہ ریکارڈ، یہ اعزاز، یہ عالمی آنر جو ہے اپنے نام آنریبل جسٹس گھیبا صاحب نے کرا لیا ہے، تو ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔ تو یہاں تو صورتحال ججوں کی یہ ہے کہ جناب ایک جج جن کے بارے میں، تجزیہ نگاروں کے بارے میں اچھی رائے ہے، وہ یہ بتایا کرتے ہیں کہ فلانا تو بڑا اپ رائٹ آدمی ہے، کردار کا اچھا ہے، نالج بھی اس کا اچھا ہے۔ تو جناب اس اپ رائٹ آدمی نے اپنی ماما کو، اپنی والدہ کو 6 ارب روپے کا پلاٹ ہتھیا کر دیا، تو کیا 6 ارب روپے کی ڈکیتی اپ رائٹ ہونے کی نشانی ہے؟ تو یہ تو پاکستان میں ججوں کا کردار ہے، اور ان کی سفائی دینے والے پھر ڈھولا گروپ جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں، میڈیا کا ایک بڑا حصہ میدان میں آ جاتا ہے، پی ٹی آئی تو خیر ان کے ساتھ ہے ہی، لیکن ڈھولا گروپ کا واویلا جو ہے وہ اتنا بوگس ہے کہ انہیں اپنا سکرپٹ دوبارہ لکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی جو مذہقہ خیز قسم کی باتیں، مثلا ایک دلیل یہ انہوں نے بار بار دی کہ وہ جو گھیبا ہے اس کی بیٹی نے تو 2 افراد کو جو قتل کیا تھا وہ تو 2 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ 2 سال پہلے اگر کسی نے قتل کیا ہو تو وہ قتل معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ڈھولا گروپ کا استدلال کہ 2 سال پہلے جو قتل ہوا ہو۔ اور پھر ایک ڈھولا گروپ کے بلاگر نے یہ کہا کہ اس ملک میں تو فارم 47 والے حکومت میں آ گئے ہیں، اگر کسی جج نے جعلی ڈگری لے لی ہے تو کیا ہوا؟ یہ اس کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی جج کی جعلی ڈگری نکل آئی ہے تو پھر کیا اس میں مسئلہ ہے؟ جہاں تو فارم 47 پر لوگ حکومت بنا لیتے ہیں، یعنی کہاں کی بات کہاں جا جوڑی۔ اور ایک چیز جو ابھی ثابت نہیں ہوئی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ والے تو بہت اس بارے میں لاپرواہ ہے، تو وہ تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فارم 45، فارم 45 جس کا بڑا شور ہے، یہ اس کے فوٹو شاپ کاپیاں پی ٹی آئی نے الیکشن سے 1 دن پہلے ہی تیار کر لی تھی، اور جب حامد میر نے 6 بجے اپنے پروگرام میں فارم 45 کی کاپیاں لہرائی تو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری جعل سازی ہے، کیونکہ 6 بجے کون سا فارم ہے جو کسی صحافی کے کمرے میں پہنچ گیا، جبکہ 6 بجے تو گنتی کھلتی ہے، 6 بجے تو گنتی شروع ہوتی ہے، اور 6 بجے سے پہلے کوئی نتیجہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ تو حامد میر کے پاس 6 بجے، ٹھیک 6 بجے وہ فارم 45 پہنچ گیا تھا۔ تو یہ 1 دن پہلے ان کی فوٹو شاپ کے ذریعے نقلیں بنائی گئی تھی، کاپیاں بنائی گئی تھی، اور یہ انہی کو لے کر پھر رہے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ان ججوں سے ساز باز تھی کہ ہم آپ کو، وہ ججوں نے ان کو باقاعدہ کہا کہ آپ یہ فارم ہمیں دکھائیں، ہم اس کو صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ دے کر مسلم لیگ والوں کی سیٹیں ختم کر دیں گے، ان کو جیل بھیج دیں گے، اور تمہیں ان سیٹوں پر جیتا ہوا ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو یہ جناب وہ سازش تھی جو اب مکافات عمل کا شکار ہے۔ اب یہ سازشی بھی رو رہے ہیں اور ڈھولے بھی رو رہے ہیں، اور بجائے یہ کہ ثبوت دیں کہ ہمارے پاس ڈگری اصلی ہے، یہ کام اس طرح نہیں ہوا، یہ کام اس طرح نہیں ہوا، تو یہ درفنتنی چھوڑی جا رہی ہے کہ فوج نے ٹیمپرنگ کی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا فوج کی ٹیمپرنگ، کیونکہ کراچی یونیورسٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اسلامیہ کالج کراچی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو 100 طریقے سے ان اداروں کی ریکارڈ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ بڑے آرام سے انہوں نے کہہ دیا، اس لیے کہہ دیا کہ اور ان کے پاس کرنے کے لیے بات ہی کوئی نہیں ہے کہ فوج ٹیمپرنگ کر رہی ہے۔ اچھا ناظرین، میں یہ شروع میں انٹرو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ جس طرح کے کارنامے انہوں نے کیے ہیں،
اگر کسی اور ملک میں ہوتے تو یہ جیل میں ہوتے، وہاں پتھر توڑ رہے ہوتے یا چکی چلا رہے ہوتے، لیکن پاکستان میں یہ ابھی تک ججی کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، عارف علوی بدنام زبانہ شیطان، کراچی کا اٹھائی گیرا، ایک مصدقہ مسلمہ دہشت گرد، ٹی وی کی عمارت پر حملہ کرنے والا، سرکاری عمارتوں کو آگ لگانے والا، آئین توڑنے والا، آئین شکن غدار اٹھائی گرا کل پھر جوش میں آیا اور اس نے ایک وہ بیان دیا جس کی مزدہ خیزی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ فوج عمران خان کے فوج کا نام نہیں لیا، ادارے عمران خان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ میں عمران خان کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ برسر اقتدار آ کر آپ کے خلاف کوئی کارروائی، انتقامی کارروائی نہیں کرے گا۔ بھائی، تم سے یہ یقین دہانی، یہ وعدہ مانگا کس نے ہے؟ تمہیں کہاں سے یہ خواب آ گیا کہ عمران خان کو اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر برسر اقتدار آ گیا تو ان کو مارے گا، ان کو پکڑے گا، ان کو گرفتار کرے گا، اور اگر عمران خان یقین دلا دے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا تو یہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے، بلکہ چھوڑ کیا دیں گے، حکومت کی کرسی پر بٹھا دیں گے۔ یہ شیخ چلی کا جو خواب مشہور ہے نا، شیخ چلی خواب دیکھا کرتا تھا، تو یہ علوی بدماش، علوی نامی بدماش اور دہشت گرد تو شیخ چلی کا بھی سگر دادا نکلا، باپ بھی نہیں نکلا، دادا بھی نہیں نکلا، بلکہ سگر دادا نکلا۔ اتنا بڑا، یعنی اس سے کوئی بس اتنا پوچھ لے کہ میاں تم کس کو وعدے کا یقین دلا رہے ہو اور یہ وعدہ مانگا کس نے ہے؟ وہ تمہارا بیج ختم کرنے کی پلاننگ کر چکے ہیں، اس لیے ختم کرنے کی پلاننگ کر چکے ہیں کہ ان کے پاس قطعی ثبوت آ چکے ہیں جو پاکستانی عوام کو نہیں دکھائے جا رہے، کہ پاکستانی عوام کے اعصاب شاید برداشت نہ کر سکے کہ پاکستان میں اتنے بڑے غدار موجود ہیں۔ یہ پورے کا پورا پی ٹی آئی کا جتھا بھارت کا ایجنٹ ہے، بھارت سے پیسے لیتا ہے، یہودیوں سے پیسے لیتا ہے، اور کل کا رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے وہ آپ اس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ بھارت کی غیر ملکی طاقتوں کی مدد سے اس نے 9 مئی کرایا تھا، اور اب بھی جیل میں بیٹھ کر یہ ایک اور 9 مئی کی تیاریاں کر رہا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ اس فتنے کو سزا نہیں دی جا رہی، اس فتنے کو ختم کرنا ہے ریاست نے۔ یہ علوی نامی الو کو اس طرح کا خواب آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کی طرف سے وعدہ کر رہا ہے، یقین دلا رہا ہے۔ بھائی، یہاں بات ہی دوسری ہے، یہاں معاملہ ہی دوسرا ہے۔ یہاں ایک پاکستان کے دشمن کو یوں سمجھیے کہ جس طرح لاہور پر 1965 میں بھارت نے حملہ کر دیا تھا تو پاکستانی فوج نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، جو اس دستے کے ساتھ ہوا تھا کہ اس دستے کی، یعنی جب وہ بھارت واپس لوٹا تھا وہ دستہ، تو اس کا وجود آدھا رہ چکا تھا۔ پاکستانی فوج نے یہ کیا تھا اس کے ساتھ۔ تو یہ عمران خان وہی چیز ہے جس نے 1965 میں لاہور پر حملہ کیا تھا۔ تو یہ علوی کو ایک لا علاج خارش ہے، اور ہر 15 دن کے بعد جس طرح وہ درانی کو بھی یہی خارش کا مرض ہے، اور جس طرح مشاہد حسین کو بھی خارش کا مرض ہے، اور مشترکہ ان کا جو ان کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ بھارت کی ایجنٹی ہے۔ تینوں بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ اس میں اگر کسی کو شبہ ہو تو میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں کہ محمد علی درانی کے رابطے اور ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں، مشاہد حسین کی ڈور کہاں سے ہلتی ہے، ان کا ریکارڈ کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، پاکستان کے خلاف انہوں نے کیا کیا سازشیں کی، اور اب یہ علوی نامی اٹھائی گیرا کیا ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔